خاموش दुल्हनें रात के अंधेरे में दूल्हे के बगैर बिहा दी जाती थीं। मैं खानेवाल के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहां जिंदगी आम देहातों जैसी थी। सादगी, खेत खलियान और महदूद ख्वाब। लेकिन एक बात हमेशा से मेरे दिल और दिमाग में गूंजती रही, हमारे गांव की लड़कियों की शादियों का अजीब सा राज। यहाँ शादियाँ ना पिंड बाजों के साथ होती, ना बारात आती और ना ही किसी लड़की को दूल्हे के संग रुखसत किया जाता। सब कुछ खामोशी से छुप कर और बगैर किसी ऐलान के होता था। बस एक दिन पता चलता कि फलां की बेटी की शादी हो गई। मगर हैरत की बात यह थी कि इन शादियों में कोई दूल्हा नज़र नहीं आता था। गांव में ये रवायत आम थी कि जब कोई लड़की बलूगत को पहुंचती तो अचानक ही इनकी इसकी शादी की खबर आ जाती। लोग पूछते भी नहीं थे, गोया सबको मालूम था कि सवाल करने का मतलब एक ख़तरनाक हकीकत से सामना करना है। मैंने कई बार सवाल किया कि आखिर इन लड़कियों का क्या होता है, मगर कोई कुछ नहीं बताता था। एक रोज़ अम्मा खेत से शाम तक घर नहीं लौटी, तो मैं खेत की तरफ चल दी। जब मैं खेतों के किनारे पहुंची तो मेरा दिल धड़कने लगा। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। मैंने झाड़ियों की ओर से देखा कि एक आदमी, जो लड़की का बाप लग रहा था, अपनी बेटी का हाथ पकड़े खेतों के बीच एक वीरानी जगह की तरफ जा रहा था। लड़की सहमे हुए अंदाज में चल रही थी, जैसे इसे मालूम हो कि अब इसकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। फिर अचानक वो मंजर मेरी नज़रों के सामने आया, जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। बाप ने लड़की को एक गड्ढे के करीब लाकर बिठाया और पीछे हट गया। एक और आदमी आगे बढ़ा, जिसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। इसके हाथ में एक अजीब किस्म का तावीज़ था, जिसे उसने लड़की के गले में पहना दिया। लड़की की आंखों में खौफ था, मगर वो बोल नहीं रही थी, जैसे उसे बोलने की इजाज़त ही ना हो। चंद लम्हों के बाद वो आदमी गायब हो गया और लड़की को अकेला वहीं छोड़ दिया गया। इसका बाप भी पलट कर वापस आ गया, गोया इसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ देख पाती, अम्मा आ पहुंची। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फ़ौरन वहाँ से खींच कर ले गई। रास्ते में मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ये क्या हो रहा था अम्मा? माँ ने तो बस इतना कहा, ये रस्म है, हम लड़कियों को इस दुनिया के बंधनों से आज़ाद करके इनके असल दूल्हे के हवाले कर देते हैं। असल दूल्हा? मैंने हैरत से पूछा। अम्मा ने कोई जवाब न दिया, मगर इसके चेहरे पर एक पुरसरार खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सदियों पुरानी रवायतों के बोझ में दबी हो। हमारे गांव में लड़कियों के लिए तालीम का कोई तसव्वुर नहीं था। ये बात हर किसी के जहन में बिठा दी गई थी कि लड़कियां किताबें पढ़कर क्या करेंगी। इनकी ज़िंदगी का मकसद बस जल्द या बादेर इस पुरसरार शादी का शिकार होना था, जो ना खुशियों भरी होती और ना किसी जश्न का सबब बनती। गांव में ना कोई स्कूल था और ना ही किसी ने कोशिश की कि लड़कियों को तालीम दी जाए। बस एक लड़की का नसीब माँ की तरह चूल्हा संभालना और फिर किसी न किसी रात अपने मुकद्दर के हवाले होना था। बचपन से ही मेरी आंखों में ख्वाब थे। जब मैं अपने चचा के बेटे को स्कूल जाते देखती तो मेरा दिल करता कि मैं भी किताबें उठाऊं, पढूं और दुनिया के राज जानूं। मगर माँ हमेशा ये कहकर मेरी ख्वाहिशों को दबा देती, लड़कियों को इल्म नहीं अकल चाहिए। अकल से घर संवारा जाता है, किताबों से नहीं। एक दिन गांव के कोने में नज़ीरा चचा की बेटी ज़ैनब खामोशी से मेरे पास आई। इसकी आंखों में खौफ और उम्मीद का अजीब इम्तजाज था। मैंने सुना है शहर में एक जगह है जहाँ लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं, ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा। लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? मैंने हैरत से पूछा। ज़ैनब के चेहरे पर संजीदगी थी। कोई और रास्ता नहीं। अगर हम यहाँ रुकें तो हमारी कहानी भी वही होगी जो बाकियों की हुई है। हमें कुछ करना होगा। ये पहली बार था जब मैंने सोचा कि हमें वाकई गांव की रस्मों से फरारी का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन गांव से भागना आसान नहीं था। हमारी माएँ और बुज़ुर्गों की नज़रें हम पर थीं। शादी की रात किसी भी वक़्त हम पर मुसल्लत हो सकती थी और हमें भी इन लड़कियों की सिर्फ सफ़ में शामिल कर दिया जाता, जिनका कोई अंजाम नहीं था। मैं और ज़ैनब ने फ़ैसला किया कि अगली पूरी चाँद की रात, जब गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके होंगे, हम छुप कर निकल जाएंगे।
شہر کی طرف جانے والا واحد راستہ کھیتوں سے گزرتا تھا جہاں وہ لڑکیاں آخری بار دیکھی جاتی تھیں۔ فوزیہ میری سب سے قریبی سہیلی تھی، بچپن کی ساتھی جس کے ساتھ میں ہر بات بانٹتی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر بے شمار خواب سجائے تھے کہ کبھی ہمیں بھی شہر جا کر پڑھنے کا موقع ملے گا اور ہم اپنی قسمت خود سنواریں گی، لیکن فوزیہ کی زندگی کی کہانی بھی اسی خوفناک رسم کا شکار ہو گئی جس سے ہم سب بچپن سے واقف تھے لیکن کھل کر کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ فوزیہ کی شادی بھی خاموشی سے چوری چھپ کے بغیر کسی دولہا کے کر دی گئی تھی۔ اس دن فوزیہ میرے گھر آئی تھی، وہ عجیب سی دکھی لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ تلاش نہ کر پا رہی ہو۔ کیا ہوا فوزیہ؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میری شادی ہونے والی ہے، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے اس بات پر اسے خود بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ کس سے؟ کب؟ میں نے حیرت اور بے چینی سے پوچھا۔ فوزیہ نے اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، یہاں شادیوں میں کوئی دولہا نہیں ہوتا، تمہیں تو معلوم ہے نا۔ اس کی آواز میں ایسا دکھ تھا جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر جھکا کر کہا، بس اماں کہتی ہیں کہ یہ رسم پوری ہو جائے گی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ رسم کبھی کچھ ٹھیک نہیں کرتی، یہ لڑکیوں کی زندگیوں کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ اگلی صبح فوزیہ کے بارے میں پورے گاؤں میں بس اتنی خبر پھیلی کہ اس کی شادی ہو گئی، نہ کوئی بارات نہ کوئی جشن، اور پھر فوزیہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ گاؤں والے یہی کہتے تھے کہ رسم پوری ہو گئی، اب اس کا نام لینا بھی بیکار ہے، لیکن ایک عجیب بے چینی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ مجھے فوزیہ کی ماں سے ملنا تھا، میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیسے جی رہی ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور شاید کچھ ایسا پتہ چل سکے کہ فوزیہ کا انجام معلوم ہو۔ آخر وہ بھی تو ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کو ان پرسرار رسموں کے حوالے کیا تھا۔ ایک سہ پہر میں ہمت جمع کر کے فوزیہ کے گھر پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دروازے دھیرے سے دھکیلا اور وہ چرچرا کر کھل گیا۔ گھر کے اندر سناٹا تھا مگر کمرے کے ایک کونے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ فوزیہ کی ماں ایک چارپائی پر بیٹھی ہے اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا دکھ اور ندامت تھی، ایسا دکھ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ خالہ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری آواز سن کر وہ جیسے چونک گئی، مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی، میں نے اپنی فوزیہ کو کھو دیا، میں نے اپنی جان سے پیاری بچی کو ان درندہ رسموں کے حوالے کر دیا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور وہ اپنا دکھ بانٹنے لگی۔ جب وہ رات آئی تو میں نے دل میں بہت بار سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو بچا لوں، میں اسے کہیں چھپا دوں یا بھاگ جاؤں، مگر میں ڈر گئی۔ اس نے اپنی چادر سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، گاؤں کی یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، کوئی بھی ماں اس کے خلاف نہیں جا سکی اور میں بھی نہیں جا پائی۔ پھر اس نے ایک دردناک بات کہی، وہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھیتوں میں چھوڑ دیا جیسے وہ کوئی چیز ہو، کوئی انسان نہیں، اور جب وہ دوسرے لوگ اسے لے کر گئے تو میں کچھ نہیں کر سکی، بس دیکھتی رہی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، خالہ آپ کو پتہ ہے کہ فوزیہ یہ کہاں ہے؟ اس نے سر جھکا لیا اور سسکتے ہوئے بولی، ہماری بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے کھیتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے بیٹی، اور وہ وہاں سے کہاں جاتی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ اور زیادہ رونے لگی، جیسے برسوں سے دبا ہوا دکھ اب بہہ رہا ہو۔ میرے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کوئی بھی لڑکی جو اس رسم کا شکار ہوتی وہ واپس نہیں آتی تھی، اور شاید اس کی زندگی کھیتوں میں ہی ختم کر دی جاتی تھی۔ اگر میں ہمت کر لیتی تو میری فوزیہ آج زندہ ہوتی۔ خالہ نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اسے مار ڈالا، میں نے اپنی بیٹی کو ان اندھی رسموں کے حوالے کر دیا۔ میں نے خالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فوزیہ کی ماں سے ملنے کے بعد میرا دل بھاری ہو چکا تھا۔ جو حقیقت میں نے سنی تھی وہ کسی خوفناک خواب سے کم نہ تھی۔ فوزیہ کی قربانی کا درد اور ماں کی ندامت میرے دل پر بوجھ بن گئی تھی۔ میں خود سے وعدہ کر چکی تھی کہ اب کسی اور لڑکی کا انجام ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ گھر کی طرف قدم بڑھاتے ہی شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہوا میں سرد سی نمی تھی
اور گاؤں کی سنسان گلیاں جیسے کسی خوف کی گواہی دے رہی تھیں۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو جینو پاگل میرے طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ جینو گاؤں کا پاگل تھا جسے سب لوگ مذاق میں لیتے تھے۔ کبھی اسے بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا جاتا، کبھی وہ کھیتوں میں اکیلا باتیں کرتا اور کبھی گاؤں کے مردوں سے مار کھا کر ہنسنے لگتا۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی۔ رک رک جا، وہ دھیمی مگر بے چین آواز میں چلایا اور میرے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے خوف سے دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیا مگر وہ باز نہ آیا۔ وہ میرا دوپٹہ کھینچنے لگا جیسے اسے کوئی بات کہنی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور میرا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جینو کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا دوپٹہ، میں نے گھبرا کر چیخا۔ لیکن جینو کا چہرہ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ایک گہری بے بسی اور غصہ تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، کوئی راز بتانا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اس سے پیچھا چھڑوا کر گھر پہنچ گئی۔ گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اماں کی غصے بھری آواز گونجی، کہاں مر گئی تھی تو؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ اماں آج غیر معمولی طور پر جلدی گھر آ گئی تھیں اور اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ وہ چودھری کے کھیتوں میں کام کرتی تھی جہاں وہ اکثر شام ڈھلنے تک مصروف رہتی، لیکن آج کچھ عجیب تھا، جیسے اماں جلدی لوٹنے کی کوئی خاص وجہ ہو۔ کچھ نہیں اماں، فوزیہ کے گھر گئی تھی اس کی ماں سے ملنے۔ اماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ان باتوں میں نہ پڑ، جو ہونا تھا ہو گیا، جو لڑکیاں جاتی ہیں ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، اماں نے سخت لہجے میں کہا، جیسے اس بات کا ذکر گاؤں میں گناہ ہو۔ میں نے اماں کی نظروں میں کچھ عجیب دیکھا، ایک ڈر، ایک چھپا ہوا راز، جیسے وہ ابھی ان رسموں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو مگر کچھ کہنے سے خوف زدہ ہو۔ اماں آج تو جلدی لوٹ آئی ہو؟ میں نے بات بدلنے کے لیے پوچھا۔ اماں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ ہاں، آج چودھری کے کھیتوں میں جلدی چھٹی ہو گئی تھی، کچھ کام تھا ان کے ہاں۔ میرے دل میں ایک دھماکہ ہوا۔ جینو کی باتوں میں اور اماں کی جلدی لوٹنے میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ کیا کھیتوں میں واقعی کچھ ایسا ہو رہا تھا جو چھپایا جا رہا تھا؟ میں جان گئی کہ اماں کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہیں، مگر یا تو وہ ڈری ہوئی ہیں یا پھر اسے کسی بات کا علم ہونے کے باوجود چپ رہنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ میرا دل بے چین ہو چکا تھا۔ اماں کا رویہ، جینو کی باتیں اور چودھری کے کھیتوں میں ہونے والے عجیب و غریب معاملات، یہ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا لگ رہا تھا۔ فوزیہ کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، حقیقت کہیں گہرے اندھیروں میں دفن تھی اور اس کا تعلق چودھری کے کھیتوں سے ضرور تھا۔ اس رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ان رازوں کو ضرور کھولوں گی، چاہے چودھری جیسے با اثر لوگ راستے میں آئیں یا اماں جیسے خوف زدہ دل اس کوشش کو روکنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ فوزیہ اور باقی لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا، اسے جاننا اور دنیا کے سامنے لانا میرا فرض تھا۔ اگلی رات میں اور زینب نے فیصلہ کیا کہ ہم چپکے سے چودھری کے کھیتوں میں جائیں گے اور وہاں ہونے والے ان پرسرار واقعات کا پتہ لگائیں گے۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہ راز ہمارے گاؤں کی بیٹیوں کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ چودھری کے کھیتوں میں عجیب تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وہ عورتیں جو سالوں سے وہاں کام کر رہی تھیں آہستہ آہستہ کام سے نکالی جا رہی تھیں۔ پہلے کھیتوں میں درجنوں عورتیں مزدوری کرتی تھیں مگر اب بس گنتی کی چند عورتیں باقی رہ گئی تھیں اور ان کی اجرت بھی کم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود چودھری کی دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ بے حد پرسرار تھا۔ اماں بھی چودھری کے کھیتوں میں کام کرتی تھی، لیکن آج کل وہ کام سے جلدی واپس آ جاتی اور اکثر پریشان اور چپ چپ رہتی۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ٹال دیتی۔ ایک دن جب اماں گھر میں بیٹھی مٹی کے برتن دھو رہی تھی، میں نے اسے ٹٹولتے ہوئے کہا، اماں آج تم آرام کرو، کھیتوں میں جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اماں نے حیرت اور خوف سے میری طرف دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے۔ اس کی آواز میں سختی کے ساتھ ایک چھپا ہوا ڈر بھی تھا۔ میں نے کہا، اماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج میں کام پر چلی جاتی ہوں، آپ آرام کریں۔
اماں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بیٹی، جو ہو سکے خود کو محفوظ رکھنا۔ جب میں کھیتوں کے قریب پہنچی تو عجیب بات یہ تھی کہ وہاں معمول سے کم لوگ موجود تھے، بس چند عورتیں خاموشی سے سر جھکائے کام کر رہی تھیں، اور ارد گرد کا ماحول بے حد پرسرار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کھیتوں پر موت کا سناٹا طاری ہو۔ ابھی میں کھیت کے ایک کنارے پر پہنچ ہی رہی تھی کہ چودھری کا خاص آدمی کریم بخش میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کریم بخش وہی آدمی تھا جو چودھری کے سارے گندے کاموں میں اس کا دایاں ہاتھ مانا جاتا تھا۔ وہ گاؤں میں سب پر رعب جماتا اور لوگ اس سے کتراتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کریم بخش نے اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لا کر مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ اوہ، تو رضیہ کی بیٹی ہے، اس نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تو جوان ہو گئی ہے، بالکل تیری ماں جیسی۔ میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ کریم بخش کی باتوں میں ایک عجیب سا زہر تھا، جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ میں لپیٹ رہا ہو۔ آج اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں کام کرنے آئی ہوں، میں نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ کریم بخش نے ہنکارا بھرا، جیسے اسے میری بات پر یقین نہ ہو۔ جب تمام عورتیں شام ڈھلتے ہی جلدی کھیتوں سے نکلنے لگی تو مجھے حیرت ہوئی۔ سب کے چہروں پر عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی خوفناک چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چونکہ میں نہیں آئی تھی اس لیے کام دیر سے ختم ہوا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا کھیتوں پر چھانے لگا تھا۔ میں جیسے ہی کھیتوں کے بیچ سے گزر رہی تھی، اچانک کسی نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا اور زور سے کھینچ لیا۔ میں گھبرا گئی اور چیخنا چاہا، مگر ایک بھاری ہاتھ نے میرے منہ پر مضبوطی سے گرفت جما لی۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر میرا مقابلہ کسی طاقتور آدمی سے تھا۔ چھوڑو، میں نے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اندھیرے اور خوف نے مجھے بے بس کر دیا۔ وہ آدمی مجھے کھیتوں کے گہرے حصے میں گھسیٹ کر لے گیا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ میری چیخیں اندھیروں میں دب گئیں اور میں اس کی گرفت میں پھنس گئی۔ وہ درندہ میرے ساتھ وہی کر گزرا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ میری عزت کو پامال کر دیا گیا اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ سب کچھ کر کے مجھے کھیتوں میں چھوڑ کر غائب ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں وہیں پڑی رہی۔ ہوا سرد تھی اور میرا دل جیسے ایک پتھر کی طرح بھاری ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو سنبھالا اور لرزتے قدموں سے گاؤں کی طرف چلنے لگی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہر قدم کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا وجود ٹوٹ رہا ہو۔ گاؤں کے راستے پر مکمل خاموشی تھی، جیسے یہ گناہ کسی نے نہیں دیکھا اور کوئی بھی میرے فریاد سننے والا نہیں تھا۔ میری روح پر ایک ایسا زخم لگ چکا تھا جو شاید کبھی نہ بھر سکے۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے پناہ درد اور بے بسی کی جھلک آئی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ شاید وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ یہی انجام ہوتا ہے ان لڑکیوں کا جو چودھری کے کھیتوں کے قریب جاتی ہیں۔ میں نے تجھے کہا تھا نہ جاؤ وہاں، اماں نے صرف اتنا کہا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی آواز میں غصے کی بجائے ٹوٹا ہوا دکھ تھا۔ میں بستر پر گر گئی اور ساری رات روتی رہی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ نہ میں اماں کو پوری طرح بتا سکی تھی، نہ کسی اور کو۔ گاؤں میں ایسی باتیں کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں عزت لوٹنے والے کے آزاد گھومتے تھے، مگر مظلوم ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ لیکن اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ ظلم مزید برداشت نہیں ہوگا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ صرف میرے ساتھ نہیں تھا، یہ ہر اس لڑکی کی کہانی تھی جو چپ چاپ شادی کے نام پر قربانی کا بکرا بنائی جاتی تھی۔ چودھری اور اس کے آدمیوں کے خلاف کھڑا ہونا اب میرا فرض تھا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، میری روح ٹوٹ چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر چیز بے بسی کا طوق بن کر میرے وجود سے لپٹ چکی تھی۔ دل میں ایک طوفان مچ رہا تھا اور دماغ میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ آخر میں کس سے فریاد کروں؟ کون میرا درد سمجھے گا؟ گاؤں کے لوگ تو ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ دل شکستہ مگر امید کے سہارے میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں کے درمیان میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کی، یا اللہ، میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اسے بے نقاب کر۔
تو ہی میرا واحد سہارا ہے، میرے لیے انصاف لے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے انصاف کرے، ظالم کو رسوا کر دے۔ یا رب، میری دعا میں بے بسی اور امید دونوں تھیں۔ یہ رات میری آزمائش کی تھی، مگر میں نے اپنے رب سے انصاف کا یقین مانگا اور روتے روتے سو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے اماں کو گھر پر نہیں پایا۔ دل میں گھبراہٹ اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکلی تو گاؤں کے باہر ایک بڑا ہجوم جمع تھا۔ لوگ شور مچا رہے تھے اور درمیان میں کوئی شخص بری طرح مار کھا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک عورت سے پوچھا۔ عورت نے بتایا، یہ پہلی بار نہیں ہوا، جینو نے کچھ دن پہلے بھی ایک عورت کا دوپٹہ کھینچا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اس کی بات سن کر لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہر کوئی جینو کی حرکتوں کو پاگل پن سمجھتا تھا، مگر اب معاملہ عجیب ہو چکا تھا۔ وہ صرف دوپٹہ کھینچ کر کچھ اشارے کرتا تھا، جیسے وہ بولنا چاہ رہا ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ میرے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا جب جینو نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ وہ صرف اپنی پاگل عادتوں کے تحت یہ کر رہا ہے، مگر اب یہ بات واضح ہونے لگی تھی کہ جینو کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر شاید وہ الفاظ میں اپنی بات سمجھا نہیں سکتا تھا۔ جب ہجوم بکھر گیا اور لوگ اپنی اپنی راہ چل دیے تو میں وہیں رکی رہی۔ جینو اب بھی زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب کے جانے کے بعد میں اس کے پاس گئی اور دھیرے سے پوچھا، جینو، کیا تم نے گناہ کیا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے آنسو بھری آنکھوں میں دکھ اور بے گناہی کی فریاد تھی۔ اس نے تیزی سے انکار میں سر ہلایا، پھر اچانک جینو نے میرا دوپٹہ پکڑ کر زور سے کھینچا، جیسے وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہو۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ میری بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا، جیسے کسی اہم جگہ لے جانا چاہتا ہو۔ میں کچھ لمحوں کے لیے ہچکچائی، مگر پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سفر شاید اس راز تک لے جا رہا تھا جس کی تلاش میں تھی۔ جینو مجھے گاؤں کے باہر موجود کھیتوں کی طرف لے گیا۔ راستے میں ہر قدم کے ساتھ میرا دل بوجھل ہو رہا تھا، جیسے میں کسی گہرے راز کے قریب پہنچ رہی ہوں۔ جینو ایک تنگ راستے پر مڑ کر مجھے کھیتوں کے اس حصے میں لے آیا جہاں گھنی فصل کھڑی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں چند دن پہلے میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ گزرا تھا۔ جینو مجھے مزید آگے لے گیا، جہاں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک ویران جگہ پر ایک پرانا خستہ حال کمرہ موجود تھا۔ اس کے کمرے کے ارد گرد کوئی انسانوں کا نشان نہیں تھا، جیسے یہ جگہ جان بوجھ کر گاؤں کی نظر سے چھپائی گئی ہو۔ کمرے کی دیواروں پر سیاہی اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ دروازہ بظاہر بند تھا، مگر جینو نے میری کلائی پکڑ کر مجھے ایک طرف لے جا کر کمرے کے روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے دیکھو، جینو نے اشارے سے کہا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اندر ایک خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کچھ اینٹوں کی مدد سے روشن دان کے اندر جھانکا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا اس نے میری سانسیں روک دیں۔ کمرے کے اندر لڑکیاں زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں، تمام چپ، خاموش اور سہمے ہوئے چہروں کے ساتھ۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور چہروں پر بے بسی، جیسے وہ زندگی کی قید میں تھی مگر زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ ان لڑکیوں میں میری سہیلی فوزیہ بھی تھی، جس کی شادی چپکے سے ہو چکی تھی اور وہ اسی کمرے میں موجود تھی۔ میری آنکھوں نے جو سب سے بھیانک چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ ان لڑکیوں کے درمیان میری ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے خود سے سرگوشی کی۔ میری ماں تو ہمیشہ کھیتوں میں کام کرتی تھی، پھر وہ اس ویران قید میں کیوں موجود تھی؟ ماں کے چہرے پر عجیب سی خاموشی اور تھکن تھی، جیسے وہ ایک گہری رازدار ہو جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ کہنے سے قاصر ہو۔ میں نے دل پر قابو پاتے ہوئے روشن دان سے اپنی نظریں ہٹائیں اور جینو کی طرف مڑی۔ یہ سب کیا ہے جینو؟ یہ لڑکیاں اور میری ماں؟ جینو نے اشاروں میں بتانے کی کوشش کی، مگر الفاظ پھر بھی اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بے چینی سے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ جینو نے مجھے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہاں سے مٹی اڑاتی ہوئی تیز رفتار گاڑیاں آ رہی تھیں، جیسے کہ زمین پر کوئی بھونچال آسا آ گیا ہو۔
ان کے قریب پہنچتے ہی ہم دونوں چپکے سے چپ گئے، اپنے دل کی دھڑکنیں سن کر بھی خاموش رہے۔ جینو میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گیا، مگر اس جگہ مزید کھوجنے کا وقت نہیں تھا۔ ہمیں جلدی گھر آنا پڑا۔ میرے ذہن میں یہ سوال چکر لگا رہا تھا کہ کیا واقعی اس راز کا تعلق ان تیز گاڑیوں سے ہے؟ جب میری ماں گھر آئی تو میں نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے پانی نہیں لایا۔ اس کی چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر میں خاموشی سے بیٹھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میری خاموشی کو دیکھ کر ماں نے مجھے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے دل میں عزم کر لیا ہے کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے دلیری سے پوچھا، کیا تم جان بوجھ کر مجھے نہیں بتا رہی تھی؟ میری ماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑی، پھر اس نے آہستہ سے سر جھکایا۔ بیٹا، مجھے سب کچھ معلوم تھا، مگر میں تمہیں ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی، بچانے کے لیے۔ میں نے ناگواری سے پوچھا، یہ تو ظلم ہے اماں، ہمیں ان لڑکیوں کی مدد کرنی ہوگی۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، تم نہیں جانتی یہ سب کتنا خطرناک ہے۔ ان لڑکوں کے پاس طاقت اور اثر و سلوک ہے، اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مگر اماں، یہ سب لڑکیاں، کیا تم ان کے بارے میں جانتی تھی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ماں نے لمبی سانس لی، جیسے وہ کچھ بھاری بات کرنے والی ہو۔ یہ سب ایک سازش ہے۔ چودھری کا خاص آدمی کریم بخش لڑکیوں کی شادی کر کے انہیں قید کرتا ہے تاکہ وہ انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک خوفناک سردی دوڑی تھی۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ ماں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں چاہتی تھی کہ تم محفوظ رہو اور اس دنیا کی حقیقت سے دور رہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے خواب بکھر جائیں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو جو ان لڑکیوں کے ساتھ ہوا۔ اماں، میرا خواب بکھرنے سے بہتر ہے کہ میں اس حقیقت کا سامنا کروں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم ان لڑکیوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میرے ساتھ ان لڑکیوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا انصاف کیسے ہوگا؟ اس ظالم کو سزا ملنی چاہیے۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوف کی لہر تھی۔ وہ بولی، چودھری کا جو خاص آدمی ہے کریم بخش، جب بھی کسی لڑکی پر نظر ڈالتا ہے اسے عبرت کا نشان بنا کر عزت خراب کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور پھر؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ پھر جب گاؤں کی پنچایت بٹھائی جاتی ہے تو اس کا آدمی وہاں موجود ہوتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی کس سے کرنی ہے۔ ماں کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ شادی کر کے اسے گاؤں سے باہر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اسے چودھری کے آدمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیا واقعی میں نے بے یقینی سے کہا، یہ اتنا آسان ہے؟ ہاں، مگر ماں نے گلوگیر آواز میں کہا، اور جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ اس کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی بے گناہ لڑکیاں اس عذاب کا شکار ہو چکی ہیں۔ میری ماں نے سر جھکایا اور کہا، اور میں نے تمہیں اس دنیا سے دور رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ کے گناہوں کا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہی، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ میرا ضمیر مجھے ہر روز کچلتا رہا، اور چودھری کے خاص آدمی کریم بخش نے مجھے ان عورتوں کی دیکھ بھال پر مامور کیا ہوا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے اور اس کا راز چھپانے پر مجبور تھی۔ میں نے تجسس سے پوچھا، آپ کیوں مجبور تھیں؟ اماں نے گہری سانس لی اور بولی، اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ میرے ایک راز کو جان چکا تھا۔ راز؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کون سا راز؟ میں نے تمہارے باپ کو مارا تھا، اس نے غمگین لہجے میں کہا، وہ بھی اسی طرح عورتوں کی عزت سے، اس لیے اسے مارا، اور اس کے بعد وہ کریم بخش کو میرے راز کا پتہ چل گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کیا تو وہ مجھے بھی ختم کر دے گا۔ ماں نے جواب دیا، وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور میں نے سوچا کہ تمہاری حفاظت کے لیے مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، اماں، ہمیں ان لڑکیوں کی مدد کرنی ہوگی اور ہمیں انہیں قید سے آزاد کروانا ہوگا۔ ہمیں چودھری کے خاص آدمی کریم بخش کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ ماں نے میری بات کی تائید کی اور ہم نے عزم کر لیا کہ ہم گاؤں کے لوگوں کو جمع کریں گے۔
ہم نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ایک پنچایت بٹھائی۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے مگر ہمیں اپنی بات سمجھانے کی ضرورت تھی۔ چودھری بھی وہاں موجود تھا۔ ہم نے اس کے سامنے ساری سچائیاں رکھ دی۔ ہم نے اسے بتایا کہ کس طرح کریم بخش لڑکیوں کی عزت سے کھیل رہا ہے اور انہیں قید میں رکھتا ہے۔ اماں نے اپنے گناہ قبول کیے، وہ کریم بخش کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ چودھری نے خاموشی سے سنا اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ سب جان کر مجھے بہت افسوس ہوا، اس نے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا خاص آدمی کریم بخش صحیح کام کر رہا ہے، مگر اب میں جانتا ہوں کہ وہ میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہا تھا۔ چودھری نے اپنی آنکھوں میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، کریم بخش، تم نے گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ جو کیا ہے اس کی سخت سزا تمہیں ملے گی۔ چودھری نے کریم بخش کو سامنے بلایا اور فیصلہ سنایا۔ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا ہوں تاکہ تمہارے جیسے لوگ آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ خوشی سے چلا اٹھے اور بہت سے لوگ میرے اور میری ماں کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ چودھری نے اماں کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے گواہی دی کہ کریم بخش کو بے نقاب کیا تھا۔ چودھری نے پھر اعلان کیا کہ میں گاؤں کی تمام لڑکیوں کو رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کر ہم سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ لڑکیاں جو کئی دنوں سے قید میں تھیں اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ آئی تھیں۔ جب فوزیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کسی طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی بے بسی، خوف اور امید کا ملا جلا عکس تھا۔ وہ مجھے زور سے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے تمام دکھ اور درد آنسوں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ اللہ تیرا شکر ہے، تم نے ہمیں بچا لیا، وہ جذباتی ہو کر بولی۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی اور شکریہ تھا جو دل کو چھو جائے۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو تھام لیا اور کہا، فوزیہ، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب آزاد ہیں، اب کوئی ہمیں قید نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری عزتوں سے کھیلے گا۔ وہ روتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جہنم سے نکل سکوں گی، یہ سب تمہاری ہمت کی بدولت ہوا۔ اس دن گاؤں میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ ان سب لڑکیوں کے لیے یہ آزادی ایک خواب سے کم نہ تھی۔ گاؤں میں نہ صرف انصاف کا بول بالا ہوا بلکہ ایک ایسا ماحول بنایا گیا جہاں ہر لڑکی کی عزت محفوظ اور آزاد تھی۔ یہ صرف ظلم کے خاتمے کی کہانی نہیں بلکہ حوصلے، اتحاد اور امید کی جیت کی کہانی تھی۔ ہم نے عزم کیا تھا کہ اب کبھی بھی کسی لڑکی کی آواز دبنے نہیں دیں گے اور یہ عہد ہماری رہنمائی کرتا رہا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔